अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जल्दी से आज के वीडियो का रन डाउन जो है वो आपके सामने रखती हूँ। मैंने आज आपके साथ तकरीबन 6 पॉइंट्स शेयर करने हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि आपको पता है कि गैर रजिस्टर्ड अफ़गानियों के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन चल रहा था। और ऐसे में जो ये ख़बरें आई थी कि 12-12 हज़ार ऐसे पाकिस्तानी निकले हैं जो पाकिस्तानी नहीं थे, लेकिन पाकिस्तानी आईडी कार्ड्स और पासपोर्ट्स के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर वो सफ़र कर रहे थे। और ये जो जाली अफ़गानियों के जो जाली शनाख्ती कार्ड और पेपर्स बनाए जा रहे थे, वो 14 रुकनी जो ग्रोह है वो फाइनली गिरफ्तार हो गया है। और वो क्या कुछ करते रहे, उनके घिनौने कामों के बारे में आपको बताऊंगी। साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं, उनके बाद फाइनली उनकी बहन का सरप्राइज आ गया है पीटीआई के लिए। वो कौन सा सरप्राइज और उनकी बहन ने क्या कहा है, वीडियो की सूरत में आपको दिखाऊंगी। साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि नवाज शरीफ ने भी एक सरप्राइज दिया है, वो क्या सरप्राइज है। और बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, उसकी क्या वजूहात हैं, क्यों नाफिज की गई है, उसके ऊपर भी बात होगी। साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान जो है वो खुलकर अब इसराइल के खिलाफ मैदान जंग में आ गया है, इसकी क्या तफसीलात हैं। और ईरान की पीठ में इमरान खान ने कैसे छुरा घोंपा, ये भी इसकी तफसीलात आपको बताऊंगी। क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रंप का बयान आया था, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि ईरान के जो जनरल हैं, जब उनको शहीद किया गया था तो इमरान खान ने सबसे पहले उनको मुबारकबाद दी थी। और अब इमरान खान का एक ऐसा वीडियो क्लिप है जो सबूत के तौर पे मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज का वीडियो और शुरू करते हैं सबसे पहले आज की खबर। अच्छा जी, सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं वो हम कर लेते हैं कि जब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो वतन वापस आए हैं, उनका जलसा आपने देखा। पूरे लाहौर के अंदर गाड़ियां स्टक हुई हुई थी, और शहर से बाहर से भी जो गाड़ियां थी वो कई सौ गाड़ियां ऐसी हैं, कई हज़ार गाड़ियां ऐसी हैं जो लाहौर के अंदर एंटर ही नहीं कर पाई थी। उस दिन इतना रश था। और आपको ये भी याद होगा कि कराची से जो खसूसी ट्रेन्स हैं, 2 चली थी, और उसके बावजूद लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे, इंतज़ामिया से शिकायत कर रहे थे कि हम लोग इतनी बड़ी तादाद में जाना चाहते हैं और आप लोगों ने सिर्फ 2 ट्रेन्स चलाई हैं। तो उसके चलते नवाज शरीफ जो हैं अब वो दोबारा वतन वापस आए हैं, इलेक्शन उन्होंने लड़ना है, कैंडिडेट है, चौथी दफ़ा के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, यानी उनको यकीन है कि वो बनने जा रहे हैं। तो ऐसे में अब उन्होंने वो बहुत एक्टिव हो गए हैं, और बशीर मेमन जो हैं उनको नून लीग का सदर जो है उन्होंने मुकर्रर कर दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो बशीर मेमन साहब हैं, ये बड़े ही लॉयलिस्ट किस्म के जो हैं वो शख्सियत रहे हैं। नून लीग के सपोर्टर नहीं थे पहले, ये एफआईए के लिए काम करते थे। और उस वक्त इमरान खान जो हैं वो इनके पास गए, और इमरान खान ने इनके सामने जाके मरियम नवाज साहिबा को गाली दी थी, और गाली देकर कहा था कि आप जो हैं इनके ऊपर झूठे केसेस बनाएं। तो उसके बाद इन्होंने आगे से इमरान खान को गाली दी थी, जिसके बाद से नून लीग ने इनको एक्नॉलेज किया, इनको नून लीग का जो कराची का सदर बनाया। बल्कि मैं आपको एक इनका वीडियो दिखाती हूँ जिसमें वो अपने मुंह से ये सारा वाकया जो है बता रहे हैं कि कैसे हुआ था। और कराची के अंदर बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा जो है वो टिल्ट है लोगों का नवाज शरीफ की तरफ, क्योंकि लोग जब लाहौर को देखते हैं और कराची को देखते हैं और दोनों सिटीज को कंपैरिजन करते हैं उनका, तो वो साफ तौर पे कहते हैं कि हमें भाई तरक्की से मतलब है, हमें उस वो पार्टी चाहिए जो हमारे इवन के कराची का तो अल्लाह माफ करे ये हाल है कि आपको एक रोड भी वहां पर सीधी नजर नहीं आती। एमक्यूएम के साथ उन्होंने मिलकर अलायंस कर लिया है, और एमक्यूएम के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने की बात की है। जबकि दूसरी तरफ जरदारी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अब की बार नून लीग का कोई भी या लाहौर का कोई भी वजीर आजम नहीं बनेगा। तो अब देखते हैं कि दोनों पार्टीज क्या करती हैं, लेकिन पहले आप ये क्लिप देख लीजिए। मतलब जो भी पीएमएलएन की लोग हैं, जो लीडरशिप है, उनके खिलाफ झूठे पर्चे बनाना। अच्छा जी। खास तौर पे तो मरियम नवाज साहिबा पे, शहबाज शरीफ साहब पे, मतलब हमजा शहबाज और ये जितने भी मियाँ नवाज शरीफ साहब, और मतलब जो भी जितने भी ख्वाजा आसिफ हो गया, वो सारे के सारे। अब कागजात मैंने देखे तो जाली थे, तो वो तो अपने आप को खुदा समझता था ना। इमरान खान। वो तो समझता था मैं मोहम्मद बिन सलमान हूँ। तो वो समझता मोहम्मद बिन सलमान जो चाहता है वो कर गुजरता है, तो मैं क्यों नहीं कर गुजरता। तुम मुझे मुझे जो मेरी बात नहीं मानती। तो एक दिन इसी तरह मुझे बुलाया था वो ख्वाजा आसिफ साहब का जो केस था, आर्टिकल 6 वाला। तो मैंने कहा कि जी आर्टिकल 6 कोई बड़ी बला चीज होता है, सजाए मौत है उसमें, और झूठा पर्चा तो नहीं जी। ये वो इस तरह करते कराते वो जरा ज़ाहिर है वो उसकी सोच को ताले तो है नहीं। वो वक्त आता है वो बेचारा सोच ही नहीं सकता कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो उसने कहा कि जी वो कोई उसने गंदी सी बात की मरियम नवाज साहबा के बारे में। अच्छा। तो मैं वज़ादार आदमी,
سندھی میں ہم نیاڑی کہتے ہیں. تو میں وہ پنجابی کہتے ہیں سدھا ہو گیا تیرا. اچھا سدھا ہو گیا. دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ پنجاب کے اندر دفعہ 144 کو نافذ کر دیا گیا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جب بھی اکتوبر اور نومبر کا منتھ آتا ہے تو اس پورے منتھ کے اندر پاکستان کے اندر بہت زیادہ، خاص طور پر لاہور کے اندر بہت زیادہ اسموگ پھیل جاتی ہے. اور یہ جو اسموگ ہوتی ہے یہ دو طرح سے نقصان دہ ہوتی ہے. ایک تو یہ بہت زیادہ جلدی آنکھوں کے اور گلے کے امراض لے کر آتی ہے. اس وقت یقین کریں میرے لیے بھی مشکل ہے بات کرنا. آلموسٹ جو لوگ لاہور میں یا پنجاب میں رہ رہے ہیں ان سب کو سانس کے مسئلے ہو رہے ہیں، ان سب کی آنکھوں میں پانی آ رہا ہے، باہر نکلتے ہیں بخار ہو رہے ہیں. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ پنجاب کے اندر جو لوگ اپنے کھیتوں کو جلاتے ہیں، جو باقیات ہوتی ہیں کھیتوں کی ان کو جلاتے ہیں، جس کی وجہ سے دھواں جو ہے وہ پورے انوائرمنٹ میں پھیل جاتا ہے، جس کی وجہ سے لاہور جو ہے وہ آلودگی میں پتہ نہیں پاکستان کا کون سے پتہ نہیں پہلے نمبر پہ شاید یہ آ گیا ہے سٹی، حالانکہ اتنا گرین سٹی ہے، اتنا اچھا سٹی ہے. اور اب اس کو لے کر جو ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی، انہوں نے دفعہ 144 نافذ کی ہے. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہر بدھ کو چھٹی ہوا کرے گی، پھر بیچ میں انہوں نے ہر بدھ کو چھٹی نہیں دی. اور بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو پنجاب حکومت ہے انہوں نے انڈیا میں بھی خط لکھا ہے، کیونکہ انڈیا کا جو پنجاب ہے پاکستان کے پنجاب کے ساتھ ملتا ہے، اور وہاں کی فیکٹریز جو ہیں وہ، اور خاص طور پہ وہاں کے جو، کیونکہ پاکستان کے اندر تو پابندی لگ گئی ہے لیکن وہاں پر پابندی نہیں لگ رہی، دیٹس وائی جو ہے اتنا دھواں جو ہے وہ پوری فضا کے اندر پھیلا ہوا ہے جو اسموگ کی صورت جو ہے اختیار کر رہا ہے. اب پنجاب حکومت نے آئندہ جمعے اور ہفتے کو جو ہے وہ چھٹی دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور چھٹی کا فیصلہ جو ہے وہ رواں ہفتے کے لیے کیا گیا ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ رواں ہفتے جو ہے وہ 4 روز یعنی کہ جمعرات سے لے کے اتوار تک تمام سرکاری اور نجی ادارے جو ہیں اور تعلیمی ادارے اس کے ساتھ ساتھ بند رہیں گے. اور جمعرات کو 9 نومبر کی چھٹی کا جو وفاقی حکومت کی جانب سے پہلے ہی جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے. 9 نومبر کی چھٹی بھی کیونکہ بیچ میں آ رہی ہے تو سب لوگوں کے لیے چھٹیاں ہیں جی، گھر پہ انجوائے کیجئے. مگر کیونکہ یہ خبر آ رہی تھی کہ ایک دفعہ 144 نافذ ہو گئی ہے تو لوگ پریشان ہو گئے تھے، پتہ نہیں خدا نخواستہ کیا ہو گیا ہے، تو اس کی تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں ابلے ہوئے ڈیلوں والی واشل کی. معذرت چاہتی ہوں، مجھے بھی بیچ میں جھکتے مارنا اچھا لگتا ہے. اچھا میں بات کر رہی ہوں جناب یہ محترم کی، جن کو اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، مراد سعید. مراد سعید جو ہے نا، ان کے جو ڈیلے ہیں نا وہ بڑے مشہور ہیں، اس طرح کر کے وہ دیکھتے ہیں، وہ میرا ایڈیٹر یہاں پہ لگا بھی دے گا. تو مراد سعید جو ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں، ان کے والد گرفتار ہیں، ان کے بھائی گرفتار ہیں، ان کے گھر پہ چھاپے پڑ چکے ہیں. پچھلی بار یہ اپنے رشتہ داروں کے گھر سے پکڑے جانے کے بالکل قریب تھے اور بھاگ گئے تھے. ان کی گاڑی پکڑی گئی، گاڑی سے اسلحہ برآمد ہوا. ان کا ایک ویڈیو بیان ہے جس میں یہ پھر سے دوبارہ سے جو ہے وہ ڈرٹی ہیری اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر کہہ رہے ہیں کہ جی کسی بھی صورت مجھے پکڑا جانا ضروری ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ادارے بڑے چل ماحول میں جو ہے نا وہ ان کا پیچھا تو کر رہے ہیں لیکن اتنا زیادہ نہیں کر رہے، خاموشی سے ان کو ایک ڈھیل دی ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جب یہ پکڑے جائیں گے تو باقی سب کو تو پریس کانفرنس کرا کے یا پارٹی کی تبدیلی کا نعرہ لگوا کے ان کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن مراد سعید کے لیے کوئی معافی نظر نہیں آتی. مراد سعید کس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں، ہیو اے لک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈرٹی ہیری نے حکم دیا ہے کہ مراد سعید چاہیے زندہ یا مردہ. قصور پورے پاکستانی قوم کو پتا ہے کہ اپنے لوگوں کی امن کی بات کی ہے، یہ بات کی ہے کہ 80,000 شہداء پاکستان نے پیش کیے، مزید شہداء اٹھانے ہم نے نہیں ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے خوشحالی، ترقی اور امن دیکھا ہے. ہم کسی کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے لوگوں کو ایک دفعہ پھر سے ایندھن بنایا جائے. تیسری طرف جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ 30 اکتوبر تک جو لمٹ تھی وہ افغانیوں کے پاس تھی، جو غیر رجسٹرڈ افغانی ہیں پاکستان کے اندر، ان کو لمٹ دی گئی تھی کہ آپ لوگ چلے جائیں. اس کے بعد والنٹیرلی کچھ لوگ جو ہیں وہ چلے گئے، لیکن باقی سارے جو ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کئی جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کو سیاسی جماعتوں کی پشت پناہی حاصل ہے، جس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی آگے آگے ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی ہے کہ سندھ سے جو ہے ان کا انخلا ہو، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ افغانی بہت بڑی تعداد میں ان کے ووٹرز ہیں. دوسری بات یہ ہے افغانی جو ہیں وہ بڑے سستے، آپ کو مزدور بھی مل جاتے ہیں، اور مزدوری کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسرے غلط کاموں کے لیے بھی مل جاتے ہیں. حالانکہ ہمارے ادارے نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو یہاں سے بھیجنا ہے اور غلط سرگرمیوں میں یہ جو ملوث ہوتے ہیں افغانی، ان کو ہم نے یہاں نہیں رہنے دینا ہے، تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ساری پارٹیز کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن وہ الٹا کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم سپریم کورٹ چلے جائیں گے. پیپلز پارٹی سپریم کورٹ چلی گئی ہے جی اس فیصلے کے خلاف کہ آپ افغانیوں کو مت نکالیے. حالانکہ جو افغانی رجسٹرڈ ہیں ان کو نکالنے کی بات نہیں ہو رہی، جو غیر رجسٹرڈ ہیں. اس کے بارے میں جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے بتایا کہ کس طرح کے مسائل کا شکار ہو رہے ہیں اور یہ کیا گندگی پھیل رہی ہے پاکستان کے اندر. ہیو اے لک. پاکستان کے اندر سے کچھ جو تارکین وطن ہیں جو انلیگلی آئے ہوئے ہیں، امیگرینٹس ایسے جن کے پاس کوئی
نہ پاسپورٹ ہے نہ کاغذات. آپ دیکھیں ہم دھماکوں کا شکار ہیں, ہم ٹیررزم کا شکار ہیں, ہمارے اوپر قتل و غارت ہو رہی ہے, تو ہمیں احتیاط تو کرنی ہے. ابھی یہ تو دنیا کا کوئی ملک بھی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی اگر آپ کے پاس کاغذات نہیں ہیں, آپ اللیگل امیگرینٹ ہیں, تو وہ آپ کو کہیں نہیں جی صاف کارنر رکھیں جی یہ کریں. ابھی جو حکومت کا فیصلہ ہے وہ صرف اور صرف غیر قانونی لوگوں کو, اور ان میں سے بھی بہت سے والنٹیرلی واپس جا رہے ہیں, اور ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست, میڈیکل کا, ٹرانسپورٹ کا, وہ کیا جا رہا ہے, تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے. اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلے دنوں میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب میں 12,000 ایسے پاسپورٹس پکڑے گئے ہیں, ایسے آئی ڈی کارڈز پکڑے گئے ہیں جو تھے تو افغانی, جو تھے تو ایرانی, مگر وہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر جو ہے وہ سعودی عرب میں اور دوسرے کنٹریز کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, جس کے بعد پاکستانی اداروں نے ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا. پتہ چلا کہ یہ جو سارے لوگ ہیں ان میں افغانیوں کے جو جعلی شناختی کارڈز بنانے والا 14 رکنی گروہ ہے وہ فائنلی گرفتار ہو گیا ہے, پکڑا گیا ہے. اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کا تعلق بلوچستان سے ہے, اور آپ کو بتا دوں کہ خیبر پولیس نے جناب افغانیوں کے جعلی شناختی کارڈ بنانے والا جو 14 رکنی گروہ ہے اس کو گرفتار کر لیا ہے. گرفتار ہونے والوں میں ولیج سیکرٹری اور نادرا اہلکار شامل ہیں. یہ گروہ جو ہے 9 لاکھ روپے کے عوض جو ہے جعلی شناختی کارڈ بنا کر دیتا تھا, اور ملزمان کے خلاف فوراً آرڈیننس کے تحت اب مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ایون کہ پاکستان یا پاکستان سے باہر کسی نے اگر کوئی اس طرح کی کاروائی کرنی ہو اور پاکستان کے اس پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈوں پر ایسی حرکت کرے تو بدنام کون ہوگا؟ پاکستان ہوگا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری ہی پارٹیاں اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ گروہ پکڑے جا رہے ہیں, اور جنرل حافظ جو عاصم منیر صاحب ہیں ان کا ڈنڈا جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ کام کر رہا ہے. شاہد خاقان عباسی کی بات کر لیتے ہیں. شاہد خاقان عباسی کے بعد ان کی بہن جو ہیں وہ سعدیہ عباسی, وہ بھی سامنے آ گئی ہیں, اور انہوں نے بھی آ کر پی ٹی آئی کے حق میں جو ہے وہ بیان دے دیا ہے, اور ہنگامہ خیز انہوں نے ایک تقریر کر ڈالی ہے. اور شاہد خاقان عباسی کی بہن جو ہیں وہ سینٹ میں تحریک انصاف کی آواز بلند کرنے لگ گئی ہیں. یہ اچانک سے ایسا کیا ہوا ہے کہ شاہد خاقان عباسی اور ان کی بہن کو اچانک سے پی ٹی آئی کی محبت یاد آنے لگی ہے؟ اور شاہد خاقان عباسی نے ابھی گزشتہ روز ایک انٹرویو بھی دیا جس میں انہوں نے کہا کہ اب ان کا نون لیگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ان کو ایم کیو ایم والوں نے آفر کیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو لوگ بھی عمران خان کا ساتھ چھوڑیں گے وہ اپنے آپ کو ضائع کریں گے, عمران خان کا ساتھ مت چھوڑیں. لیڈرز تو جیل آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں میں جنوری میں استعفیٰ دے چکا تھا, کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں مریم نواز کی سربراہی میں کام نہیں کر سکتا. تو مطلب اب ان کی جو بہن ہے ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے, وہ کیا کہہ رہی ہیں, ہیو اے لک. لیکن میرا ضمیر مجھے یہ کہتا ہے کہ میں ان کے لیے آواز اٹھاؤں اور میں یہ بات کروں, اور میں یہ بات کروں کہ یہ ان کا حق ہے, یہ ان کا آئینی حق ہے, یہ ان کا ایک بنیادی حق ہے کہ ان کی بیل بھی ہونی چاہیے اور ان کو ان ایوانوں میں آ کر اور اپنی بات کرنی چاہیے, کیونکہ وہ پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں. اگر ہم اپنے ساتھیوں کی قدر نہیں کریں گے اور ان کی عزت نہیں کریں گے تو کون ان کی عزت کرے گا؟ اس لیے میں تو سمجھتی تھی کہ کیونکہ یہ سب ممبران پی ٹی آئی کے ہیں تو ان کی پروڈکشن آرڈر کے لیے اپلیکیشن دی جائے گی. میرا بھائی نیشنل اسمبلی کا ممبر تھا, ان کے پروڈکشن آرڈرز کے لیے ہم نے اپلیکیشن بارہا اسپیکر کو دی, انہوں نے نہیں مانی. تو ہمارے پاس جو ریمیڈی تھی کہ ہم ہائی کورٹ جاتے. ہم ہائی کورٹ گئے اور ہائی کورٹ نے کہا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے بائنڈ کیا نیشنل اسمبلی کو کہ ہمیں ٹائم دیں کہ ان کو پروڈکشن آرڈر ایشو ہوگا, ورنہ ہم پروڈکشن آرڈر ایشو کریں گے. اس لیے یہ اس ایوان سے اور آپ کے آفس سے میری گزارش ہے کہ جناب ان لوگوں کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کیے جائیں. بہرحال آپ لوگوں نے بیان سن لیا ہے. اب شاہد خاقان عباسی اور ان کی بہن کا کیا کیا جانا چاہیے اس کے بارے میں تو آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے. دوسری طرف میاں صاحب جو ہیں وہ چل ماحول میں جب سے پاکستان آئے ہیں پائے شائے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ, اور گال ان کے پیارے پیارے پنک پنک ہوئے جا رہے ہیں. انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہے اپنا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا ہے. یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی خاموشی کے ساتھ مدد کر رہا ہے غزہ کی, لیکن غزہ کے بارے میں کھل کر سٹیٹمنٹس اس طرح سے نہیں دے رہا جس طرح سے ان کو دینی چاہیے. حال بتائے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ضرور وہاں پر گئے ہیں. مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی گئے ہیں یا وہ
اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر گئے ہیں، لیکن وہ جو بھی کچھ کرنے گئے ہیں وہ اسلامی اتحاد کو پھر سے جوڑنے کے لیے وہاں پر گئے ہیں، جو کہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ پاکستان نے غزہ کی امداد کے لیے جو پہلی کھیپ ہے وہ پہلے بھیجی تھی مصر کی سرحد تک، اور اب پاکستان نے، آپ کو اسکرین پہ ویڈیو نظر آ رہا ہے، 90 ٹن انسانی امداد بھیجی ہے، اور اس امداد میں پیکٹ والے دودھ سے لے کر کھانے پینے کی جتنی بھی پیکنگ میں اشیاء ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ادویات ہوتی ہیں، یا امداد سے لے کر جتنی بھی ضروری چیزیں ہوتی ہیں، ٹینٹس بھی ہوتے ہیں، اور رضائیاں، کمبل وغیرہ ہر طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو بھجوائی ہیں، جو کہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ مزہ آ جائے اگر اسلامی اتحاد مل کر جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف کارروائی کا اعلان کرے، بالکل ویسے جیسے یمن نے کیا ہے۔ اب بات ہم کر لیتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے میرا اگر صبح والا ولاگ نہیں دیکھا تو آپ وہ ضرور دیکھ لیجئے، جس میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جب انہوں نے ایران کے جنرل کو شہید کیا عراق کے اندر، تو اس وقت سب سے پہلے جو مبارکباد کا فون ان کو کیا تھا وہ عمران خان نے کیا تھا، اور عمران خان نے کہا تھا کہ میرے لیے آج کا دن بہت بڑا دن ہے کہ آپ نے ایران کے جنرل کو شہید کیا ہے۔ عمران خان کی منافقت کے بارے میں آپ کیا کہیں کہ وہی عمران خان جو ہیں وہ امام رضا کے روزے کے اوپر جو ہے بیٹھ کر اپنے دوروں کے آغاز کرنے والے عمران خان، جو کہتے تھے کہ میں یہاں سے ایران سے اپنے دوروں کا آغاز کروں گا کیونکہ میں امام رضا کے روزے پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ شرم سے ڈوب بننا چاہیے اس عمران خان کو۔ عمران خان کے ہم یو ٹرنز کی کیا بات کریں کہ یہ وہ عمران خان ہے جو شیخ رشید کے بارے میں کہتے تھے کہ میں تو اس کو اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں، لیکن انہوں نے اس کو اپنا وزیر داخلہ بنا دیا۔ یہ وہی عمران خان ہے جو کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے، آئی ایم ایف کا پلان لینے سے پہلے میں خودکشی کر لوں گا، اور پھر آئی ایم ایف کے چنگل میں انہوں نے ہماری قوم کو ایسا پھنسایا کہ آج آپ کے سامنے ہے۔ یہ آپ عمران خان کے کن اصولوں کی بات کر رہے ہیں؟ میں کہتی ہوں کہ لومڑی بھی عمران خان سے اپنی چلاکی جو ہے نا وہ سیکھے گی کہ میں آپ سے جو ہے نا کلاس لینے کے لیے آئی ہوں۔ یعنی عمران خان کیا کہتے رہے ہیں ایرانی امام رضا کے روزے پہ بیٹھ کے، ذرا سنیے۔ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جی اپنی ڈیلیگیشن کی طرف سے۔ ہمارے لیے بڑی آج ہم اپنے آپ کو بڑے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہم نے آج ادھر سے اپنا دورہ شروع کیا امام رضا کے مزار سے، لیکن انشاءاللہ ہماری کوشش ہے میری حکومت کی کہ ہم اپنے ایران سے، پاکستان کے، آپ ہمارے ہمسائے ہیں، اور یہ میرا دورہ بھی اس لیے ہے کہ ہم اپنے تعلقات مضبوط کریں۔ تو جناب یہ تھیں آج کی خبریں، اور اب باری ہے جی آپ لوگوں کی۔ آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ بشیر میمن صاحب نے جس طرح سے عمران خان کی گالی کا جواب ان کو گالی سے دیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شاہد خاقان عباسی اور ان کی بہن کے اس ایک دم 360 ڈگری کے چینج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میاں محمد نواز شریف نے ابھی فی الحال پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی الائنس نہیں کیا، لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ صحیح فیصلہ ہے؟ اور اس کے علاوہ جو باقی تمام خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، بلاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔